बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टाइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से, मुल्की मसाइल और अवामी मसाइल के हवाले से पेश मंजर पस मंजर सब आपके सामने हमारी कोशिश होती पेश कर दिया जाए। मेहमान शुरू का जो तज्ज़िया तबसरे आपके सामने लेकर आते हैं, उनसे कुछ ना कुछ हकाइक आप तक भी पहुंचते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि ये हकाइक आप तक उसी तरह पहुंचे मानवन जिस तरह यहाँ पे बयान किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद भी नेटो सप्लाई के हवाले से है, जो कि कौमी सलामती का सबसे अहम मसला इस वक्त नजर आता है। जिस तरह 26 नवंबर 2011 को पाकिस्तानी अफवाज के जो 24 जवानों को और दो अफसरान भी थे उसमें शहीद किया गया नेटो फोर्सेस की जानिब से, जो एक हमला किया गया। उसके बाद जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुकात का जो सिलसिला है हमेशा रोलर कोस्टर की मानिंद रहा और कभी मफादात के हवाले से बात की जाती है तो हमेशा वन साइडेड मफादात को ही देखा गया। ये एक बहुत अहम मसला होगा, इस हवाले से हम बात करते हैं। जी तारुफ कराते चले, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में अजमल वजीर साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। आपको खुश आमदीद करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मियां अब्दुल वहीद साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन कौमी खारजा अमूर कमेटी कौमी असम्बली में आप एमएनए भी रहे, साबिक सफीर भी रहे, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर तला महमूद, आपका ताल्लुक है JUIF से, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अजमल साहब, बात होती है जी इम्तिहान की, जब हम बात करते हैं वो तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले बीइंग पाकिस्तानी जो हमारे एक सेंटिमेंट्स हैं और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से जो एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, हकीकत तो ये कि जब से ये अमेरिका के साथ हमारा ये जो हमने किया है, यानी मैं ये बात सिर्फ पिछले 10-12 साल तक नहीं महदूद रखूँगा, मैं पिछले 30 साल की बात करूँगा कि उस वक़्त से हम अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं, उस वक्त रशियन के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे जंग हो रही थी, तो उस वक्त हमें और हमारे जो वहाँ के लोग, मेरा ताल्लुक कबायली से, आई एम फ्रॉम वज़ीरिस्तान, तो मैं दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उस वक़्त उन लोगों को जिस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस वक्त वो मुजाहिदीन थे और डॉलर भी दिए गए, सारा कुछ देख कर ट्रेनिंग भी उनकी हुई, सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद अगर 9/11 की हम बात करते हैं तो फिर वो दहशतगर्द बन गए, और जब वो दहशतगर्द बन जाते हैं तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, उसकी वजह से आज पाकिस्तान के 40,000 से ज़ायद अवाम, जिसमें सिविलियन अप्रॉक्सिमेटली 37,000 बोला जाता है तकरीबन, और मैं सबको मिलाकर तकरीबन 40,000 लोग आज तक इसके दहशतगर्दी के नजर हो चुके, शिकार हो चुके। और फिर हमें तकरीबन 100 अरब डॉलर का हमारा तकरीबन इतना हमारा नुकसान हो चुका है। और उसके बदले में हमें मिला क्या? मिला ये कि तालिबान हमारे दुश्मन बन चुके हैं, अलकायदा हमारे ऊपर बरहम है, और वो अमेरिका जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया वो भी हमें आंखें दिखा रहा है और डू मोर के मुतालबे भी कर रहा है। और आज ये सूरत हाल है कि ये जो पार्लियामेंट की जो कमेटी थी सलामती की, उनके जो सफारशात आपके सामने भी है, मेरे सामने भी पड़े हुए हैं, उसमें जो बातें की गई है, अल्लाह करे कि इस पे अमल दरामद हो जाए। लेकिन मैं ये जो देख रहा हूँ, ये लिखने की हद तक या उसकी हद तक तो बात ठीक है, अब देखते हैं कि इस पे पार्लियामेंट क्या फैसला करता है, ये तो अब आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूँगा कि बकाया तो सारी चीजें जो भी है, ज़ाहिर है कुछ हमारे लोगों का ये भी ख्याल है कि हम आइसोलेशन में भी नहीं जा सकते हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, सुपर पावर से टक्कर नहीं ली जा सकती, क्योंकि उन्होंने एक शाह साहब एक बात देखनी होगी कि जिस तरह वो एक हेरोइन ही होता है ना, हमारा ये हाल कर दिया, हमें उसने हेरोइन ही बनाया हुआ है। जब वो हेरोइन हमें नहीं देगा, यानी डॉलर के सूरत में, तो हम फिर मर रहे होते हैं। तो असल मसला तो हमारा यही चल रहा है ना कि वो डॉलर का वो सारा गेम हो रहा है, तो हम वो अभी तक हम अपने पांव पे भी नहीं खड़े हुए हैं, तो उन्हीं के इमदाद आएगा तो उसकी वजह से फिर हमारा आगे सिलसिला। आज के अखबार में खबर थी, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के ख्वाह हैं और बहाली के लिए जिसे देखिए शाह साहब, एक बात आज तक मुझे समझ नहीं आई कि किसके ताल्लुकात, हम किस ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। ताल्लुकात तो देखिए हमारे और उनके ताल्लुकात तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। उन्होंने हमसे काम लेना है, हमसे यहाँ पे लोग मरवाने हैं, सीधी सी जो बात है वो तो ये है। उनके अपने मफादात है, उस वक्त तक तो ताल्लुकात हमारे साथ, जब हम उनके काम करते रहेंगे, उनके जायज नाजायज मुतालबात मानेंगे तो फिर ताल्लुकात ठीक है। जब हम किसी चीज पे, जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ तो उसके बाद ये सूरत हाल बनी और हमारे 24 फौजियों को जो शहीद किया गया और अंदर आकर शहीद किया गया, उसके बाद हमने स्टैंड लिया। आज हम ये एक वाकया नहीं है, मैं थोड़ा सा इस बात में और भी बहुत सारे हैं। एक सुपर पावर से मुकाबला नहीं कर सकते, क्या शराइत होनी चाहिए, किन कंडीशंस के ऊपर हम इन तमाम चीजों को दोबारा लागू करें? देखिए, ये जो मेरे सामने जो पड़े हुए हैं, जो सफारशात है जो नेशनल असेंबली में पेश हुए हैं, ये अगर
ہم اس کو دیکھیں تو یہ تو بہت اچھے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن بدقسمتی سے کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جی جو بھی امریکہ کے ساتھ ہم آگے جو بھی ہمارا تعلقات ہوں گے اور جو بھی ہم کریں گے تو وہ ریٹن ایگریمنٹس ہوں گے، کیمپ ڈیوڈ والا سلسلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ ریٹن ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ ڈرون حملوں پہ، یعنی سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے وہ ملک کی ساورنٹی کی بات ہے، جب وہ ڈرون حملے کرتے ہیں اس میں شاہ صاحب جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملے تو ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان پہ ہو رہے ہیں، آئے روز ہو رہے ہیں، 10 12 بھی ہو جاتے ہیں، اب اس میں 3,500 تقریباً لوگ اس کے نظر بھی ہو چکے ہیں، تو ادھر تو کوئی اس کے خلاف تو صرف سٹیٹمنٹ کے حد تک آ جاتے ہیں، پہلے تو بریکنگ نیوز چل جاتی ہے، اب تو پٹیاں چلتی ہے، ٹکر چلتا ہے۔ اب اگر ڈرون حملے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کیا اس پہ پھر نیٹو سپلائی فوراً پہ رک دی جائے گی؟ اگر یہ سپوز ایک دے بھی دے دیتے ہیں، اور مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے، میں طلعت صاحب سے یہ اگری کرتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹ والی بات ہے ہمارے ملک میں، پارلیمنٹ میں صرف اور صرف پارلیمنٹ میں تو پھر ایک قرارداد وہاں پہ پڑا ہے، متفقہ قرارداد جو ڈرون کے خلاف ہے، اس پہ پھر کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ والی بات ہے، سابق ایئر چیف انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہمیں کہے پارلیمنٹ جو کام پارلیمنٹ یا جس چیز کی کمیشن اس ملک میں بنی ہے، جو پارلیمنٹ میں کیا ہے یا اس کے بعد کمیشن بنا ہے، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے۔ اب اگر ہم شرائط میں یہاں پہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ڈرون حملے رکیں گے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس پہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن، حکومت کو تو آپ ایک سائٹ پہ رکھیں، اپوزیشن کا بھی جو وہ ہے نا، جو اس پہ جو ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی زبانی جمع خرچ تک تو ہے، بٹ پریکٹیکلی اس کے لیے اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب کویسچن یہ ہوگا کہ کل کو امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ یہاں سے نکل گئے، وہاں پہ چلے گئے، بلوچستان میں چلے گئے، جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ شورا موجود ہے، تو وہاں پہ ڈرون حملے کی جسٹیفیکیشن ان کو مل سکتی ہے، اور انہوں نے ایک فارمولا اپلائی کیا ہوا ہے۔ پھر ایک ٹائم شاہ صاحب ایک ٹائم یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جنوبی پنجاب میں بھی طالبان ہیں، تو وہاں پہ پھر ڈرون حملے شروع ہو جائے، تو پھر یہ بات، کیونکہ امریکہ کی جو مور کی پالیسی وہ تو چلتی رہے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس وقت کوئی بھی امریکہ کے ساتھ بات کرنے جاتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ہم آئسولیشن میں چلے جائے، بالکل بات نہ کریں، بات کرنی چاہیے، لیکن یہ جو چیز ہے، آپ کی جماعت اس کے اوپر متفق ہو جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جماعت کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی کولیشن پارٹنر آپ کی جماعت، ہماری جماعت کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جب یہ سفارشات ہیں نا، یہ جو سفارشات ہوئے ہیں، یہ پارلیمنٹ کی جو سلامتی کا کمیٹی ہے اس میں تک وہ ساری جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کے یا کوئی ممبر ہے یا ان کے قائدین اس میں شامل ہے، تو یہ ایسے تو نہیں ہوئے ہیں نا، اس پہ تو سارے سفارشات ہیں نا، یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس سفارشات پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہماری پارٹی اور ہم سب بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا کہ میں نے جو یہ پڑھے ہوئے ہیں یا یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو ہماری ایک بہت عزت سے، اور ہمارے مطالبات جو ہے وہ اگر اس طریقے سے پورے ہوتے تو یہ پھر بڑھیا، آپ سمجھتے سفیشنٹ ہے؟ کل ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے ملک کے اندر، اگر دیکھا جائے تو یہ امتحان پاکستان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا امپیکٹ لے کر آئے گا؟ دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہے تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ تو 4 سال کیسے گزار دیے؟ یہ تو دیکھیں جس طریقے سے گزر رہے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، جس طریقے سے یہ گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، پاکستان کی عوام کے اس وقت کیا سٹانس ہے یا وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب یہ جو ابھی آپ نے اس پہ کویسچن کیے کہ امریکہ کے حوالے سے فاٹا کی میں بات کروں گا، کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ امونیم نائٹریٹ کے حوالے سے سپلائی کی وہ بات کرتے ہیں کہ جو آئی ڈیز کے لیے یوز ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس پہ کوئی 8-10 مختلف پروگراموں میں اور میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے، میں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈرون حملے یہ کر رہے ہیں اس میں یہ کیمیکل یوز کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے جسٹیفائیڈ، ایک ٹی وی کے جو اینکر تھا وہ خود جا کر اس نے پشاور کو، میں نے بتایا، میں نے کہا پشاور کے ہاسپٹلز میں جاؤ، جہاں پہ ڈرون حملوں کے کوئی جو زخمی ہو جاتے ہیں یا جو ارد گرد کا وہ ہے، جہاں پہ ڈرون حملہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں ہوتے ہیں اس میں کس قسم کی بیماریاں
میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور آج تک وہ ہاسپیٹلائز جو لوگ ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے نشانات اس پہ آ جاتے ہیں ابھی تک اس کی تشخیص نہیں ہوئی ہے. یہ وہ امریکہ ہے جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں. دوسری بات قبائلیوں کے ساتھ یہ جو بات کر رہے ہیں امریکن بات کر رہے ہیں یا میں اپنی حکومت کی بھی بات کروں گا. دیکھیں جب آپ نے وہاں سے ڈرون حملہ آپ کرتے ہو تو آپ نے ہمارے وہاں کے قبائلیوں کا تو ستیہ ناش کر دیا. وہ کیسے کہ ہمارے جنازوں پہ انہوں نے ڈرون حملے کیے, ہمارے شادی بیاہ پہ انہوں نے ڈرون حملے کیے, ہمارے وہاں پہ غمی خوشی, یہاں تک کہ ہمارے اگر کوئی مہمان, ہمارے ہاسپٹیلٹی تو دنیا میں مشہور تھی, آج ہمارے پاس جب مہمان آتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈرون نہ آ جائے. تو یہ صورتحال تو وہاں پہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری یہ زبان ہم استعمال نہیں کر سکتے جو بلوچستان کے کچھ سردار استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کا اگر آج پھر ہمارے اوپر کمپرومائز کر کے, میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے سفارشات ہیں بقایا سارے, کوئی اس میں اتنی اہمیت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہو. مسئلہ تو ڈرون حملوں کا ہے. اگر اس پہ پھر ہمارا سودا فاٹا کے لوگوں کا, یا وزیرستان اسپیشلی ساؤتھ اور نارتھ کی بات کر رہا ہوں, اگر انہوں نے پھر یہ کمپرومائز کر کے اور ڈرون حملے ہوتے رہے اور نیٹو سپلائی بحال کرنے دیا گیا, تو ایک بات پھر یہ جو فیکٹری انہوں نے یہ جو کہتے ہیں نا, چاہے امریکن کہتے ہیں, چاہے ہماری حکومت کہتی ہے, چاہے جو بھی کہتے ہیں, یہ جو فیکٹری یہ بنا رہے ہیں وہاں پہ وزیرستان میں دہشت گردوں کی, یہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد کیسے ہے؟ اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک جنازے مکین میں, ایک جنازے پہ حملہ ہوا مکین میں, اس میں ایک خاندان کے 12 لوگ مارے گئے, اور وہ جو بندہ ہے جس کے یہ ایک گھر کے اس کے 3 بیٹے اس میں جوان مارے گئے, اور وہ ڈی اے خان میں مسعود مارکیٹ ہے, بہت بڑا مارکیٹ ہے, بہت بڑا اس کا بزنس ہے, اس غریب کے اس میں 12 لوگ مارے گئے. آپ مجھے بتا دو اس بندے کو آپ نے آئسولیشن میں بھیج دیا, وہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کی کیا مستقبل ہوگی, اس کے مطلب دیکھیں جب ریونج کی بات کرتے ہیں تو ویسے بھی پٹھانوں کے بارے میں اور پھر قبائلیوں کے بارے میں ریونج تو ہے. اچھا جب آپ اس چیز کو بنیاد نہ امریکن ختم کرنا چاہتے ہیں نہ ہماری گورنمنٹ ختم کرنا چاہتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے آپ یہ جتنے سفارشات ہیں اس میں مجھے صرف ایک چیز کی اہمیت نظر آ رہی ہے, کیا ڈرون حملے بند ہوں گے؟ اگر ہیں تو پھر نیٹو سپلائی کے لیے بہانے کس لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ پھر کہہ دو کہ جی ہم نے چھوڑ دیا. اگر آپ ڈرون حملوں پہ, اور مجھے نہیں لگ رہا شاہ جی, میں یہ آپ کے پروگرام میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈرون حملے, اور ابھی جو آپ نے اس جنرل کی بات کی ہے اس نے کہا ہم کریں گے, 8% پالیسی کریں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے اس پورے خطے یا اس پورے جو ٹرائب کا ایک وہ بنایا ہوا, جو آپ لوگ اسی پہ آپ لوگ ڈالر لے, اور اسی پہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں ہمارے مقدر کے آپ فیصلے کریں. اور مجھے تو افسوس اس چیز پہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں وہاں کے قبائلوں کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے, اور یہ جو پیسے دے کر سینیٹر بن کر آ جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جن میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ کم از کم ان کو ریزائن تو دینا چاہیے اس پارلیمنٹ سے جہاں پہ اس کے ڈرون حملے اس کے علاقے کے بند نہیں کیے. میاں صاحب اس میں ہم بات کرتے ہیں, خازن بات ہم کرے تھے قومی سلامتی کے حوالے سے, نیٹو سپلائی لائن بحال کرنے کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا پروگرام تھا, اور بات صرف قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ قومی حیرت کی بھی آتی ہے. اور جس طرح افغانستان کی مثال ہمارے سامنے, نہ صرف انہوں نے معافی مانگی بلکہ اس جو فوجی جس نے 16 افراد کو شہید کیا افغانستان میں, اس کو بلکہ انٹروگیٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس کو لے تو گئے اپنے ملک سے لیکن اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی کی جا رہی ہے. کاش کہ ہم بھی اس قابل ہوں کہ ہمارے سامنے بھی اس طرح معذرت کی جائے, اور اگر کوئی واقعہ ایسا آیا تو اس کو دوبارہ نہ ہونے کی تصدیق کی جائے اور اس کے بارے میں یقین دہانی کرائی جائے, بلکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, چاہتے ہیں ہم چاہیں گے آپ سے اجازت لانے کے بعد.